औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा मौजू बहस है वो 6 सितंबर के हवाले से एक अदबी, सियासी और समाजी शख्सियत के ऊपर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम करने के हवाले से है, जो अपनी एक अलहदा से एक पहचान रखते हैं। तहसील वज़ीराबाद के नवाही कस्बा डोंकल से उनका आबाई ताल्लुक़ है। ये अरसा दराज से यहाँ पर फैमिली कई दहाइयों से वहाँ पे मौजूद है और हज़रत सही सरवर रहमतुल्लाह का चिला गाँव वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह 1965 का जो पहला शहीद है मोहम्मद साबर, वो भी वहाँ पे मौजूद है। उनकी जो डोंकल कस्बे के अंदर उनकी जो ज़मीन है उसके अंदर वो दफन है। तो अरसा दराज से वो उस यादगार को एक तकरीब के तौर पर अदबी लिहाज से, मजहबी लिहाज से उन तमाम मामलात को देखते आए हैं। शेरबाज़ खान जोइंदा साहब जो तकरीबन 2 साल पहले वो इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनके फर्जंद जो उन्हीं के मिशन को आगे लेके आगे चल रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरम सुल्तान अहमद जोइंदा साहब से है। हम उनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेरबाज़ खान जोइंदा साहब जो हैं वो अपनी अदबी, समाजी और सियासी तौर पर एक मुख्तलिफ नज़रिए के तहत अपने इलाके में एक समाजी लिहाज से हो, अदबी लिहाज से एक अलहदा पहचान रखते थे और उनकी तमाम निजी, समाजी और अदबी ज़िंदगी के ऊपर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका जो मिशन है उसको वो कैसे आगे लेके चलेंगे। और वो ख़ुद भी एक समाजी और तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं अपने इलाके में, और सियासत पे भी बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और कारोबारी तौर पर भी वो अपने इलाके में एक अलहदा पहचान रखते हैं। मेरी मुराद सुल्तान अहमद जोइंदा साहब से है। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सरदार साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और आप जैसे आला शख्सियत हमेशा ही से शफ़क़त से पेश आते हैं, और जो आपकी सहाफ़त में खिदमात हैं मैं आपको जो है अप्रिशिएट करता हूँ। और इंट्रो में जिस तरह आपने ये सारी बातें की, मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। आप बेसिकली ऐसे कबीले से आपका तल्लक है जिसका वज़ीराबाद के अंदर एक अरसा दराज से एक बहुत ही डिफरेंट सियासी मैदान हो, अदबी मैदान हो, एक अलहदा से मकाम है। और आपका ख़ासकर मजहबी लिहाज से हज़रत सही सरवर सरकार रहमतुल्लाह के हवाले से एक किला गाह है, उसके आप निगरान हैं वहाँ पे, उसकी आप एक ज़िम्मेदारी आपके कबीले के गिर्द है। और आपके वालिद ने वो ज़िम्मेदारी बड़ी अहसन तरीके से पाकिस्तान बनने से पहले से वो अदा करते आए और आखिरी दम तक वो की। उसके हवाले से और उनकी सियासी और अदबी शख्सियत के हवाले से आप हमारे नाजरीन को और हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं। जी बिल्कुल। डोंकल जो कस्बा है उसकी दवामी शोहरत का हामिल ये कस्बा है, और सरदार साहब ये हज़रत सगी सरवल्लाह रहमत जो हैं ये कम व बेश 850 साल पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमें मुशर्रफ इस्लाम किया। और उस वक़्त की जो हिस्ट्री अगर देखी जाए इस्लाम की, तो उसमें तो बहुत रियल हमें नज़र आता है कि सहाबा में से कुछ आए तो औलिया अल्लाह का जो था वो फैज़ान था, और उन्होंने हमें लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया। तो हज़रत सही सरवल्लाह रहमत की वहाँ पे एक चिलागाह है, और वहाँ पे अब भी लोग जो है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी लोग जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, और उनका फैज़ अब भी जारी है। तो वालिद साहब को बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी हज़रत सगी सरवल्लाह रहमत से, और हम ये समझते हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात के बाद बेसिकली तो हमारा मुसलमानों का महवर और दीन इस्लाम का जो सब कुछ है वो आप सरकार की ज़ात है। और उसके बाद हज़रत सगी सरवल्लाह रहमत जो हैं उनका फैज़ और उनकी अक़ीदत और उनका जो उनकी जो खिदमात हैं इस्लाम को,
اس سے والد صاحب کو بہت زیادہ عقیدت تھی اور چلاگاہ سے بہت زیادہ ان کو محبت تھی اس کی. وہ کبھی بھی اس میں ہماری جو جوندہ فیملی ہے ہم اس کو ہمیشہ حضرت سید سرور اللہ رحمت کے عقیدت مند سمجھتے ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا فیض جو ہے وہ ہم پہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ماشاءاللہ. جی آپ تھوڑا سا اپنے والد صاحب کے متعلق, شیر باز خان صاحب کے متعلق بتائیے کہ وہ ان کی شخصیت کیسی تھی, اور وہ ادبی لحاظ سے اور اقبال پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا. بالکل سردار صاحب, والد کا جو شخصیت ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے وہ اس سے بڑھ کے کوئی بلیسنگ نہیں ہوتی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے میں ان کو میرے لیے ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ میرے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں. اور جس طرح کی ان کی شخصیت تھی اور جو میں نے ان کی شخصیت سے جو کچھ سیکھا ہے وہ میرے لیے ایک اثاثے سے کم نہیں. شروع سے ہی ان کو اپنے گاؤں سے اور اپنے علاقہ سے بہت زیادہ عقیدت تھی, محبت تھی, اور اس میں انہوں نے ہمیشہ اپنے رفائی اور فلاحی کام جو تھے دونکل کے, اس کے لیے انہوں نے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بے شمار چیزیں ہیں, اب ایک لمبی باتیں ہیں, لیکن میں اس کو کوشش یہ کروں گا کہ مختصر اس کی کچھ جو ہے وہ جتنے بھی طالب علم ہوتے تھے ان میں اسپیچز کروانا اسکول میں, ان کو اپریشیٹ کرنا, کیونکہ وہ بہت زیادہ خود ادبی تھے. جیسے کہ ابھی آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو ان کو علامہ اقبال کا کلام جتنا بھی تھا وہ ازبر تھا. ساری شاعری جو تھی ان کی علامہ اقبال کی, ان کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ آپ کوئی شعر جو تھے آپ پڑھتے تھے تو اس کو وہ اس کا پورا جو آگے جو اس کا تسلسل ہوتا تھا اس کو وہ بیان کرتے تھے. اور اس کے علاوہ گاؤں میں قبرستان کی 4 دیواریاں جو تھیں وہ ان کا مشن تھا. وہ سمجھتے تھے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اصل مقام تو یہ ہے, تو اس کی حفاظت کرنا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا دور ہے, تو 93 یا 94 کی بات ہے, تو اس وقت بھی بہت زیادہ سیلاب ہمارے یہ بجوات کی سائڈ پہ اور سیالکوٹ اور ان سائڈ پہ تھا. تو انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا, گندم, چاول اور یہ چیزیں لے کر انہوں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی. تو ہمارے ایک ڈار بھائی تھے اور بے شمار سارے گاؤں نے اس میں بہت زیادہ تعاون کیا, اور پرسنلی لوگوں کو جا کر وہ وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, لوگوں کو چیزیں دیں, ان کی ہیلپ آؤٹ کیا. اور اس طرح سے پھر ایک ہماری شخصیت ہے بڑی خوبصورت, حق نواز جوندہ ان کا نام تھا. تو وہ بڑے فلاحی کام کرتے تھے. میں ایک بڑا مجھے واقعہ, کل بھی میں کچھ دوست بیٹھے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بتائیں. کسی نے کچھ کہا جی کہ آپ یہ سڑک ہے اس کا کام کروا دیں, کسی نے کہا جی کہ یہ چیزیں کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ شیرباز آپ بھی کچھ بتائیں, تو وہ خاموش رہے. اور تھوڑی دیر بعد جب سب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ حق نواز بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں, مساجد بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں ہے, تو ان کو جو ہے چرچ جو ہے وہ ہمیں پرائرٹی پہ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل شیرباز بھائی آپ کی زیر نگرانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو فوری طور پہ شروع کروائیں. اور وہ چرچ جو ہے, اور جب والد صاحب اس دنیا سے انتقال ہوا ان کا, تو تعزیت کے لیے جب کچھ لوگ آئے مسیح برادری کے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اللہ کے بعد, حق نواز صاحب کے بعد, یہ شیرباز صاحب کے لیے ہمارا ایک تحفہ ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلے. بنیادی طور پر آپ کا جو خاندان ہے ایک ذمہ دار گھرانہ ہے. جی جی بالکل. اور آپ کا ذریعہ معاش ہی وہی ہے زیادہ. جی آپ کی وہاں پہ لینڈ ہے, وہاں پہ موجود ہے. جی. تو آپ کے والد صاحب خود وہ کھیتی باڑی کرتے تھے سارا دن, ان کا معاملات اپنے گاؤں میں ہی زیادہ وقت گزرتا تھا. اب بیسیکلی جی ہمارے جو گرینڈ فادر تھے اس وقت جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی, تو اس میں جو ہندوستان میں فوج کا جو سسٹم ہوتا تھا تو اس میں صوبے دار میجر سے آگے کا رینک نہیں تھے دیتے, اس سے اوپر جو تھے وہ برٹش ہوتے تھے. تو ہمارے گرینڈ فادر اس وقت سب رجسٹرار رہے,
آنری میجسٹریٹ رہے، ان کو ایز اے سب رجسٹرار ایکول ٹو اسسٹنٹ کمشنر جسے کہا جاتا ہے، تو بیفور پاکستان بننے سے پہلے وہ، تو اس کی وجہ سے پھر یہ تھا کہ ہمارا جو زراعت کا شعبہ تھا اس میں کلٹیویشن فزیکلی تو نہیں، لیکن جیسے لوگ ہوتے ہیں آگے رکھ کے، تو لیکن ذریعہ معاش ہمارے معاشرے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا زیادہ تر یہ ہے کاشتکاری ہی ہے، اور اسی کو ہم لے کے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں. جی میں نے جو میری سرچ ہے ان کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے جی ہمیشہ اسکول کالجوں کے اندر وہ بڑے ایکٹیو تھے، خاص کر جب نئے ایڈمیشن میں بچوں کو غریب گھرانے کے بچوں کی بڑی سپورٹ کرتے تھے. اس کے پیچھے کیا مشن تھا ان کا؟ اس کے پیچھے سردار صاحب یہ تھا کہ بے شمار لوگ جو تھے ملکی سطح پر جب ان سے ملاقات ہوتی تھی تو اکثر والد صاحب یہ بڑی چیز فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میری اسکول کالج کی ایجوکیشن نہیں ہے، مطلب وہ اس طرح سے. لیکن وہ ہر بندہ حیران ہوتا تھا، کہتا تھا جویندر صاحب آپ کا اتنا مطلب ویژن ہے، آپ اتنا آپ کی ریسرچ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکا. تو اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مجھے کوئی چیز مجھ میں کمی ہے تو میں کم از کم اس کو کسی نہ کسی طرح سے دوسرے لوگوں میں جو کہ ایک پڑھے لکھے بچے ہیں یا جو قابل ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. اور وہ کبھی بھی کسی کو یہ تو اب آپ نے بات کی ہے، بے شمار چیزیں جو ہے جب ہمیں وہ کسی کو بتائے بغیر یہ سب کچھ کرتے تھے. صحیح. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ ان کی دعاؤں اور ان کی خدمات کی وجہ سے ہے. کہنے والے اور آپ کی فیملی کے بریک جس طرح تھوڑا جی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے. جی چلو یہاں پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو اس بات کو میں کنٹینیوز کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. جی ناظرین، آج میرے ساتھ سلطان احمد جویندہ صاحب موجود ہیں، تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جو جاری رہے گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ہاں جی، ویلکم بیک. چوئی صاحب، آپ سے بات ہو رہی ہے مرحوم محترم شیرباز خان جویندہ صاحب کے متعلق. تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسکول کالج کی انہوں نے تعلیم نہیں لی، لیکن اس کے باوجود ان کا تو تجربہ ویژن وہ اتنا تھا کہ عام بندہ فیل نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس طرح ان کا اقبالیات کے اوپر، مختلف بزرگان دین کے اوپر سرچ تھی، گفتگو کرتے تھے. تو لیکن ان کا یہ خواب تھا کہ ان کی فیملی، ان کے جو بچے ہیں، خاص کر انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر ہمیشہ بچوں کو ابلائج کیا، ان کی رہنمائی کی ہے، غریب گھرانے کے ہوں یا اپنی فیملی کے. اور ان کا خواب تھا، وہ آپ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ دیکھتے تھے کہ جو چیز میرے اندر نہیں تھی وہ میرے بچے کر سکے. آپ ہیں، آپ کے ایک بڑے بردر ہیں، وہ سرکاری عہدے پہ ہیں، تو ان کے متعلق ذرا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل، اس میں یہ تھا کہ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت، ایک شعر تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پرانے لوگ تھے، اس وقت یونیورسٹیز تو نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی ڈگریاں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن علم کی انتہا ہوتی تھی. تو وہی وہ جو بات تھی 22 رجب کو ہر سال حضرت سخی سرور رحمت کا جو ہے وصال ہوا تھا. تو اس کی روایت انہوں نے شروع کی، اور ان کے جو ختم پاک ہوتا تھا اس پہ پاکستان اور پنجاب کے جتنے بھی بلند پایا علماء دین تھے وہ وہاں پہ تشریف لاتے تھے. اور اب بھی اسٹل وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس میں بھی مطلب وہ یہی چیز ہر دفعہ ایکسپلین کرتے تھے کہ علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو فزیکلی اور پریکٹیکلی سوسائٹی میں موو کرنے سے ملتا ہے.
اور اب آپ یہ دیکھیں نا، بے شمار آپ کا بھی یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز بہت ہیں لیکن وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آج کے دور میں ایجوکیشن جو ہے اور جو ڈگری ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. آپ اس کے مطابق ہی چل سکتے ہیں. تو وہ جو چیزیں تھیں وہ ہمیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرووائڈ کی، فیسیلیٹیٹ کی. اور مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں الماس جوندہ صاحب جو ہیں، وہ انٹرنیشنلی ان کا بڑا جو ہے وہ بے شمار سیمینارز میں وہ جا چکے ہیں. اپنا جسٹ ون کے نام سے ایک ٹی وی ہے وکلا کا، اس کو وہ چلا رہے ہیں. اور جو یہ جو وکالت کے شعبہ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہ یہ آج کے دور میں بہت جو ہے اس کی ضرورت پیش آ چکی ہے کہ بے شمار لوگ جو ہیں اس چیز میں سائبر کرائم کی زد میں آتے ہیں. آپ کو تھریٹس ملتی ہیں فون کے ذریعہ یا دوسرے شعبہ میں. تو اس کا پاکستان میں جو لا ہے سائبر کرائم کا، اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اور اس کو رجسٹرڈ کروایا. اور بڑی اچھی لا فرم ہے اور اس کو وہ چلا رہے ہیں. آج کل وہ وفاقی مہتسب جو ہیں وہ ٹیکس امبورسمنٹ جو ہے اس کے لیگل ایڈوائزر ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بھی اپنی طرف سے جو چھوٹی موٹی کاوش ہوتی ہے اور لوگوں کی جس حد تک میکسیمم اپنی کیپیسٹی میں رہ کر ان کے ساتھ محبت، شفقت اور یہ جو ہے سارا کچھ، تو یہ سب کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ ہم آج اس مقام پہ ہیں. اور باقی فیملی میں بھی بے شمار ہماری جو جوندہ فیملی ہے اور دونکل کے لوگ ہیں وہ بڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سخی سرور اللہ رحمت اور ان کی وجہ سے، اور ویسے بھی انٹرنیشنلی اوورسیز پاکستان میں ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں. اور سروسز میں بھی، ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی بڑے اچھے اور بڑے نفیس لوگ جو ہیں وہ. یہ جو چلا گاہ ہے، جی اس میں جو تقریب آپ نے بتایا 22 رجب کو ہر سال ہوتی ہے، یوم وصال حضرت سخی سرور سرکار کے اس حوالے سے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کب سے یہ سلسلہ شروع کیا اور آپ کے والد صاحب نے شروع کیا تھا یا اس سے پہلے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک میلہ لگتا ہے، عرس جو ہے وہ آپ جب حضرت سخی سرور دونکل میں تشریف لائے تھے، یہ تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت سے لے کر آج دن تک جو ہے اہاڑ کا دیسی مہینہ جو ہے اس میں وہ ایک میلہ لگتا ہے جس میں کہ پورے ایون جو ہے وہ ہندوستان سے بھی لوگ آیا کرتے تھے، سکھ بہت زیادہ آیا کرتے تھے، ہر کمیونٹی کے لوگ جو تھے. تو وہ تو ایک سلسلہ تھا ہی. لیکن جو آپ کا وصال ہے وہ 577 ہجری میں ہوا 22 رجب کو. تو اس کو اس کا جو وصال کا سلسلہ تھا اور اس کا ختم پاک جو ہے وہ والد صاحب نے شروع کیا اور لوگوں کو اس میں بتایا لوگوں کو. اور وہ ماشاءاللہ آج ایک بہت بڑے وسیع سلسلہ کی صورت میں ہر سال 22 رجب کو اس میں آپ کا. کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ یہ والد صاحب نے کوئی 57-60 ایئرز ہو گئے ہیں جو کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع ہے اور وہ سٹل ابھی تک جو ہے جی چل رہا ہے. جی چل رہا ہے جی بالکل. یعنی اپنی جوانی کے دور سے انہوں نے یہ. جی بالکل ایسے تھا. اس میں پہلے بھی مطلب ظاہر ہے ہر بندے کو عقیدت تو ہے، لیکن اس کو جو ایک ہوتا ہے نا پورا ایک آرگنائز کر کے، اور اس کو اس کے بعد اب ہمارے ایک بڑے دونکل کی بڑی پیاری شخصیت ہیں ظہیر احمد مجدی صاحب کلیر، تو بڑی مذہبی اور بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں اور وہ اب اس سلسلے کو بھی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جی صحیح. جی ہاں. کوئی ایسا خواب محترم آپ کے والد محترم کا جو انہوں نے سوچا ہو اور وہ پایا تک ملنا ہو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ خدمات، وہ سوچ کو آپ آگے لے کے چلیں گے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی میں جو جس طرح سے وہ چاہتے تھے اور جو ان کی کوشش اور کاوش تھی اس میں وہ میکسیمم کامیاب ہوئے ہیں. اور ان کی یہی خواہش ہوتی تھی اور یہی وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی ان سے پیار کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اور یہ نہیں کہ صرف ایک خاص مکتب فکر، ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو جس طرح سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے مطمئن اس دنیا سے گئے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی. حج جو ہے وہ ان کا حج بدر جو ہے وہ ہوا، کچھ اس وقت ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ تھا کہ ان کی ایک یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے تمام بزرگان دین کے مزارات پہ انہوں نے حاضری دی. اوائل عمری میں بچپن میں مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ ہمارے گرینڈ فادر کے بڑے اچھے دوست تھے، تو ان سے بڑی ان کی عقیدت تھی اور ملاقات کا بھی شرف ان کو حاصل ہے ان سے. تو اس طرح مولانا ظفر علی خان کالج میں 27 نومبر کی تقریب جو ہوتی تھی آپ کی، جس دن مولانا ظفر علی خان کا جو تھا یوم وصال ہے، اس میں بڑی وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کی زندگی کے وہ، جیسے میں نے کہا کہ بڑا محدود وقت تھا سردار صاحب، لیکن ہر پہلو میں اگر وہ اس کو بیان کیا جائے تو بہت لمبا چوڑا سا ایک جو ہے وہ سلسلہ بنتا ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اہم پہلو ہیں جن کے اوپر آپ مسلسل ان کی جو موجودگی ہے اس کو ہمیشہ لوگوں کے اندر احساس دلائیں گے؟ یہ معاملات ہیں یا پروگرامات ہیں جن کو آپ ہمیشہ زندہ رکھیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہمیشہ ہی اپنے جو اپنا گاؤں ہوتا ہے نا، بے شمار لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ایک یہ بن چکا ہے کانسیپٹ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور اس خطہ کے لیے، اس کو ہم پس پش ڈال کر، اور آج کے جو دور ہے جس میں ایک مادی سا دور آ چکا ہے، ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. تو وہ اس کو بڑا ہمیشہ سے وہ اپنی پرائرٹی پہ رکھتے تھے، اس کو ہمیشہ اس میں بیان کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو مشن اور یہ جو چیزیں ہیں، جیسے کہ جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے حضرت سخی سرور اللہ رحمت کی شخصیت، اور اس کے بعد ہر وہ انسان جو اس پاکستان کے لیے، اپنے خطہ کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا، اور اس کی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا. آپ دیکھیں نا، ایک اچھائی جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے کہ بعض دفعہ آپ ایک بڑا قابل انسان ہوتا ہے، وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا اس میں اخلاق نہیں ہوتا شاید جو اس کے ڈرائیور میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق ڈالا ہو. تو اگر آپ اس کو بھی اس سے سیکھ لیں تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بے شمار، اب ہم جو ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، یا ان جیسی جتنی بھی شخصیات تھیں. پرانے لوگ بڑے وفادار ہوا کرتے تھے، ان میں بڑی ایک دوسرے سے بڑی گہری نظر رکھتے تھے وہ لوگ. تو کم از کم ہم ان جیسا تو نہیں، لیکن ایک کوشش جو ہے اس کو لے کے آگے چلنے کی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سلطان احمد جوئندہ صاحب سے بات چیت کا یوں سلسلہ شروع رہے گا، اور وقفے کے بعد میں 6 ستمبر کے جو سپاہی ہیں محمد صابر، جو 1965 کے شہید ہیں، پہلے پاکستان کے، جو دونکل میں بھارت کی جارحیت کا نشانہ بنے، تو ان کے جو تقریب ہر سال یہ 6 ستمبر کو اپنے اس گاؤں کے اندر، اس دیہات کے اندر کرواتے ہیں. اس حوالے سے شیر باز خان جوئندہ صاحب کی وہ کیوں کرواتے، اس کی کیا پیچھے ریزن ہے، اس کے حوالے سے بھی سلطان صاحب سے پوچھیں گے. لیکن یہ تمام سوالات کا جواب لینے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جیسے میں وقفے سے پہلے بتا رہا تھا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہر سال وہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور 1965 سے لے کے آج تک وہاں پہ مسلسل ایک یہ تقریب ہو رہی ہے صابر حسین شہید کے حوالے سے. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور وہ کیا کہانی ہے جو 6 ستمبر کو 1965 کی جنگ میں وہاں رونما ہوئی، اور اس شہید کی یاد ہر سال اس گاؤں کے اندر منائی جاتی ہے. تو اسی سلسلے کو سلطان احمد جوئندہ صاحب اب برقرار رکھے ہوئے ہیں.
تو ان کی والد صاحب کی وفات کے بعد یہ ان کا دوسرا پروگرام ہوگا. تو پچھلے سال بھی انہوں نے یہ پروگرام کیا. تو اس سلسلے کو وہ قائم و دائم رکھیں گے اور اس سٹوری کا بھی تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے ان سے پوچھیں گے. جی سر, یہ جو تقریب ہے 6 ستمبر کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالے کہ کیا وہ ریجن ہے اور جو وہ کیمپ تھے اور اس کے اندر وہ شہید ہوا, تو وہ ذرا سٹوری تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی وہ یاد اور جذبہ وہ لوگوں کے اندر ایک بار پھر جمع ہو جائے, ذرا بتائیے. جی بالکل سردار صاحب, اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو قصبہ دونکل ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, اور اس میں جیسے حضرت سخی سرور اللہ رحمت کا میں نے ذکر کیا شروع میں, اور اس کے بعد بے شمار اور بھی بزرگان دین ہیں وہاں پہ, شخصیات ہیں, لیکن سر فہرست یہ 2 نام آتے ہیں, حضرت سخی سرور اللہ رحمت اور اس کے بعد صابر حسین شہید. یہ ہوا یہ تھا سردار صاحب کہ 1965 میں ہماری جی ٹی روڈ پہ جو دونکل پہ زمینیں ہیں وہاں پہ اس وقت فوج نے اپنا جو تھا وہ پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ارلی مارننگ کو صبح وہاں پہ جو تھا ایک انڈینز نے جس طرح سے سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے ایئر اٹیک کیا, تو اس میں صابر حسین شہید اور ان کے ساتھ ایک کوئی آفیسر تھے, ان کو شیل لگا. اس کے بعد انہوں نے آگے جا کے وزیر آباد میں جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے اس کو شیل گرایا. وہاں پہ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی عابدہ توسی, وہ شہید ہوئیں. اس کے بعد گکھڑ میں ہمارے ایک صفدر باجوہ صاحب تھے. پھر آگے راوالی میں وڑیچ فیملی ہیں, ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کے بھائی جو ہے اس طرح سے وہ ایک سلسلہ ہو گیا. تو وہ جب ایک آرمی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق انہوں نے صابر حسین جو تھے ان کو امانتاً وہاں پہ دفن کر دیا. اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ان کے ورثاء تھے وہ ان کو لینے جب آئے تو والد صاحب جو تھے انہوں نے ان سے ان کی اس وقت جو بھی تھا ان کو اکاموڈیٹ کیا, ملے سارا کچھ. تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صابر حسین کو یہاں پہ شہید کرنا تھا اور اس سرزمین پہ اس کا خون جو ہے وہ گرا اور اس نے یہاں پہ جام شہادت نوش کیا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور صابر حسین کو یہیں پہ رہنے دیں. تو جو اس وقت ان کے ظاہر ہے کوئی پیرنٹس یا عزیز و اقربا آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک الفاظ کیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کو نہیں جانتے, ہمیں آپ کا علم نہیں ہے, لیکن یہ اب اللہ کے اور آپ کے ذمہ ہے. ہم آج ان صابر حسین کو اللہ کے بعد آپ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے ان سے یہ وعدہ کیا, انہوں نے کہا کہ جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تعالی میں اس عہد کی وفا کروں گا. اور پھر انہوں نے وہ اس دن سے لے کے 66 سے لے کر آنورڈ, یہ مطلب اب یہ دوسرا اس دفعہ ہے یہ جو 6 ستمبر ہے 2020 تک, یعنی جی 2020 تک جو ہے 55 سال انہوں نے بغیر کسی ناٹ اے سنگل ایئر, کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ بھی بندہ کسی مصروفیت نہیں, ایون دیٹ بے شمار جگہ پہ جو تھی ان کی بہاولپور ہماری آبائی زمینیں بھی ہیں کچھ وہاں پہ, تو ہر چیز کو انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر جب آتا تھا تو وہ پھر اس کو یہ تھا کہ اس کو ایک بڑا خوبصورت انہوں نے ایک اس کا جو تھا اس کو ایک اپنے علاقہ کے لیے ایک بڑی پہچان بنا دیا. شہید کے مزار پہ چادر پوشی ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جو کہ آج بھی ہو رہا ہے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, آرمی آفیسرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, علاقہ کے مذہبی لوگ ہیں, وہ صابر حسین کی شہید کے مزار پہ چادر پوشی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں جس میں جو کہ علاقہ کے بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی سیاسی پوائنٹ آف ویو کے, اس میں ان لوگوں کو شیلڈز دی جاتی ہیں, انعامات دیے جاتے ہیں. اور میں یہ چیز بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مطلب آج سے جو 30 سال یا 40 سال پہلے لوگوں کو انعامات دیے گئے تھے وہ لوگ بہت اوپر گئے ہیں. ہمارے ایک چچا تھے, شہید ہو گئے, ونگ کمانڈر تھے سرفراز, وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, اسکول اسٹوڈنٹ تھے جب ان کو
اس وقت انعام دیا گیا. تو وہ ونگ کمانڈر کے عہدے پہ گئے. امریکہ سے واپسی پہ جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, جہاز میں شہید ہو گئے. اسی طرح ہماری جوندہ فیملی میں بریگیڈیئر آفتاب جوندہ ہیں, ان کی خدمات ہیں. اور کلیئر فیملی میں ہمارے جو ہیں اس وقت کے بڑے اچھے ہمارے بھائی جو ہیں آج کل سول سروس میں اور بیوروکریسی میں ڈپٹی کمشنر اور بے شمار شعبہ زندگی میں بڑے اچھے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اس کو اس جو شیلڈ یا ایوارڈ دیا کرتے تھے شیرباز جوندہ صاحب, وہ کہتے تھے انکل آپ نے ہمیں عزت دیا, ہم اس کا ریگارڈ کریں گے اور ہم پروو کریں گے کہ ہمیں اگر صابر حسین شہید جو ہے ایک شیلڈ یا ایوارڈ ملا ہے تو ہم بھی یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس شہید کی شہادت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قابلیت اور اتنی طاقت اور اتنی انرجی دی کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آسن طریقے سے فرائض انجام دے رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو تقریب ہے اس کے پیچھے یہی آئیڈیالوجی جو سمجھ میں آئی کہ آنے والی نسلوں کے اندر محبت, وطن کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنا اور ایک شہید کا جو رتبہ ہے اس کو بتانا کہ اپنے ملک کے لیے جان دینا کتنی اہم چیز ہے اور اپنے ملک سے وفاداری, تو یہ تمام اگلی نسل کے اندر منتقل کرنا, یہ ان کا خاص فلسفوں میں سے ایک سا فلسفہ کہا جاتا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں نا کہ 1947 سے لے کر 65 کی وار ہے یا 71 کی وار ہے, ایون ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں لسبیلا کے مقام پر لیفٹیننٹ جنرل جو تھے سرفراز علی اور دوسرے 5 اعلیٰ افسران جو ہیں ان کی شہادت, تو یہ ایک تسلسل چل رہا ہے شہادتوں کا. اور ہمارے یہ جو ہیروز ہیں پاک فوج جو ہے ہماری, یہ ہمارا ماتھے کا جھومر ہیں اور ان کی خدمات. اور نہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں, اور یہ 2 سال پہلے ایک تقریب میں ہم نے جو تھے کچھ ڈاکٹرز کو بھی شیلڈز دی, تو اس میں نے یہ چیز بڑی کلیئرلی کہی. میں نے کہی کہ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ جیسے کووڈ کا ایشو تھا تو ڈاکٹرز نے اپنی جانوں پہ کھیل کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, ان کا ٹریٹمنٹ کیا. تو اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح میں یہ صحافی بھائی جو ہیں آپ جیسے, ان کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک پوری ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کی ایک خوشبو ہے, اور ہمیں ان لوگوں کو ان کی خدمات کو کم از کم کچھ نہیں کر سکتے. سردار صاحب ہم دیکھیں اگر ہم ان کو کچھ جو دیکھیں کہ شہید کا یا ایک فوجی کا جو مقام ہے اس کی 1 دن کی ٹریننگ کا ہم بھی اس کو تو ریوارڈ نہیں دے سکتے, لیکن ہم اس کو خراج تحسین تو پیش کر سکتے ہیں. تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے طریقہ کار. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور اس میں ہم ہر طرح سے جو ہے اپنی زندگی کو کامیابی سے گزاریں. تو وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں, ایک دوسرے کے لیے کچھ بہتر سے بہتر کریں گے تو ہماری جو ہے زندگی چل سکتی ہے. تو اس سال بھی آپ 6 ستمبر کو جو چند دن بعد ہے تو اس کے اندر آپ ایک خاص تقریب کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل جو ہے 6 ستمبر کو شہید کے مزار پہ چادر پوشی اور اس کے بعد جو ہے تقریب جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں اور میرے ساتھ میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں جو کہ ایک عرصہ سے والد صاحب کے ساتھ آصف کلیر صاحب ہیں جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہیں, ناظم بھی رہے ہیں دونکل کے, اور ظہیر صاحب ہیں, اور ہم سب جو ہے ان کی جو ایک مشن ہے اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور میں یہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سعادت دی ہے کہ میں اس مشن کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہا ہوں, اور آنے والی نسلوں میں بھی. اور یہ 6 ستمبر کو بھی میرا بیٹا جو ہے وہ اسکول میں, اور بڑے بھائی جو ہیں اسلام آباد میں, ہم مطلب دیکھیں نا پہلے تو یہ تھا کہ شیرباز صاحب جو تھے وہ اس تقریب کو وہاں پہ کرتے تھے, اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مختلف فورمز پہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت ہے اور بلیسنگ ہے, اور یہ کسی انعام سے کم نہیں. یعنی اسی مشن کی ذمہ داری اب آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے, اور آپ اپنے ساتھ انشاءاللہ ایک پوری ٹیم
جو پہلے ساتھ تھی ان کے ساتھ اور نئی ٹیم بھی شامل کریں گے. جی جی پھر اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے سردار صاحب، میں تو ہر تقریب میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی کسی کا اثاثہ نہیں ہے، یہ تو ایک سب کے لیے ایک قابل فخر چیز ہے. اور اس میں ہماری جو تقریب ہوتی ہے اس میں کسی طرح سے بھی کوئی سیاسی وہ تقریب نہیں ہوتی، اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ جو ہیں، علماء دین ہیں، نوجوان نسل کے لوگ جو ہیں، سپورٹس مین جو ہیں، سبھی آتے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو آنا چاہیے. اور ایون دیٹ بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں سردار صاحب، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو مجھے فون کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم تھرو آؤٹ جو ہے سارا دن 6 ستمبر کا، کچھ ایک دو دوست ہیں جو کہ پورے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے شہید کے مزار پہ آ کے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک جذبہ ہے، ایک پاکستان سے محبت ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس 6 ستمبر کے موقع پر جس طرح سے آپ جو ہے شہداء کو اور 65 کی جنگ کے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو میں آپ کا بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آخر پہ آپ کوئی 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے اہل علاقہ یا اس قوم کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو ہمارا کیمرہ آپ کے سامنے، آپ کی آواز بنے گا. پیغام تو یہی ہے جی، دیکھیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ایک ایگزامپل ہے کووڈ کی، کہ جن دنوں میں کووڈ پھیلا ہوا تھا تو ہم اپنے گھر سے باہر نہیں تھے نکلتے، ایک خوف تھا. تو جب پاکستان نہیں بنا تھا، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یا بزرگوں سے باتیں سنی ہیں، تو اس وقت بھی ایک خوف کا عالم تھا. آپ آزادی سے موو نہیں کر سکتے تھے، آپ جابس پہ نہیں جا سکتے تھے. تو پاکستان میں نے انٹرنیشنلی بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی بھی ملک میں نہیں ہیں. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ چلنا چاہیے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ اس پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ ہو، بزنس مین ہو. ہم اس کی قدر کریں گے اور اس سے محبت کریں گے تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی آج میرے ساتھ محترم سلطان احمد جوئندہ صاحب ہیں جو شیر باز جوئندہ صاحب کے فرزند ہیں. ان سے آج ہم نے دونکل کے اندر جو ہر سال 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب اور ایک چلا گاہ ہے حضرت صحیح سروس سرکار کی رحمت اللہ کی، اس کے اوپر ایک خوبصورت گفتگو کی اور ان کی شیر باز خان جوئندہ صاحب کی ذاتی زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ ہم نے روشنی ڈالی. تو ان کا آخر میں یہی پیغام تھا کہ یوم دفاع جو 6 ستمبر کو پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے، یہ افواج پاکستان اور ان شہداء کو ایک اظہار عقیدت پیش کرنا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جو پاکستان کی ہر مصیبت کی گھڑی میں ہمیشہ پیش رہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت اور ہمیشہ ہمیں ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ان کی قربانیوں کی بدولت ہی ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی اور مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.